बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर ख़वातीन रुझान जिला राजनपुर की तहसील है। इस तहसील में गांव है शाह वाली। इस गांव में गुलाम रसूल बगरानी नाम का एक मज़ारा रहता था। बगरानी जमींदार लाला शिखाना का मज़ारा था। जमींदार इसे छोटू कहता था। ये छोटू जुल्म से तंग आकर शाह वाली से भागा और जराइम पेशा लोगों में शामिल हो गया। छोटू के खिलाफ 1987 में पहला केस रजिस्टर हुआ और फिर ये केसेस रजिस्टर्ड होते चले गए। छोटू ने आहिस्ता आहिस्ता अपना गैंग बना लिया। इस गैंग ने राजनपुर और रहीम यार खान के दरमियान दरिया सिंध के एक जजीरे पर कब्जा कर लिया। यह जजीरा 9 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा है। ये सैलाबों और दलदलों की वजह से कच्चे का इलाका कहलाता है। छोटू का गैंग 80 से 100 लोगों पर मुश्तमिल है। इसके पास रॉकेट लॉन्चर समेत हर किस्म का भारी और जदीद असला मौजूद है। ये लोग कत्ल, अगवा बराए तावान, डाका जनी और स्मगलिंग समेत हर किस्म के जराइम में मुलव्वस हैं। ये लोग सरकारी एहलकारों, सियासतदानों और बिजनेसमैनों को अगवा कर लेते हैं और करोड़ों रुपए तावान लेकर छोड़ते हैं। पुलिस 29 साल से इस गैंग का पीछा कर रही है। दर्जनों पुलिस मुकाबले भी हुए, लेकिन पुलिस ये गैंग न तोड़ सकी। ये गैंग अब तक बेशुमार पुलिस एहलकारों को कत्ल कर चुका है। ये पुलिस के लोगों को यरगमाल भी बना लेता है और पुलिस इसकी शर्तों पर अपने मुलाजमीन को छुड़वाती है। पंजाब हुकूमत ने 28 मार्च को छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन में 8 अजला की पुलिस, 1600 एहलकार और रेंजर्स शामिल हैं। ऑपरेशन को आज 18वां दिन था। यह ऑपरेशन पंजाब की उस पुलिस का पहला टेस्ट था जिसकी बुनियाद पर पंजाब हुकूमत यह दावा करती थी कि पंजाब में कोई हाइड आउट नहीं, पंजाब में रेंजर्स और फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं और हमने एक मिसाली पुलिस तश्कील दे दी है वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारे दावे मुजरमों के एक गैंग ने हवा में उड़ा दिए। इस वक्त सूरत हाल यह है कि यह गैंग पुलिस के 7 एहलकारों को शहीद और 2 दर्जन से जायद पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना चुका है और पंजाब हुकूमत ने बिलाखिर फौज की मदद लेने का फैसला कर लिया है। फौज से राब्ता किया जा रहा है और यह ऑपरेशन अब फौज करेगी और इसके बाद यह तय हो जाएगा कि सिंध हो, पंजाब हो, बलोचिस्तान हो या फिर केपीके हो, पूरे मुल्क में हालात एक जैसे हैं और तमाम सूबाई हुकूमतों को बिलाखिर कराची की तरह फौज और रेंजर्स की मदद लेना पड़ेगी। क्या यह पंजाब हुकूमत की नाकामी है? अगर हां तो इसकी वजूहात क्या हैं? हम आज के प्रोग्राम में यह डिस्कस करेंगे, लेकिन आप वक्फे पर जाने से पहले ऑपरेशन में मसरूफ पुलिस एहलकारों की गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। पहले भी हमने ऑपरेशन किए हैं। हमने पहले भी अपनी हाई कमांड से रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली हमें जो सपोर्ट है कि विद गनशिप हेलीकॉप्टर जरूर दें, क्योंकि उनकी सिचुएशन जो है आप ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रख के फाइट करें। फाइट करना कोई इतना वो नहीं है कि हम जवान अब लड़ने में हमें हौसला नहीं है। सब जवान अब हौसला रखते हैं और लड़ने की जरूरत रखते हैं। मेन चीज़ है कि हमें वो इक्विपमेंट नहीं दिया गया जिसकी हमें जरूरत थी। हमने डिमांड की थी, अपने कमांडेंट साहब से भी डिमांड की थी और हाई अथॉरिटीज जो भी हैं गनशिप दें। गनशिप नहीं दे सकते। अगर इनके पास नहीं है इतने इक्विपमेंट तो करंटली हमें एपीसी तो लाजमी दें। उन्होंने कम्युनिकेट किया क्योंकि उनके पास वायरलेस सेट हैं पड़े। वो उन्होंने कहा कि आपके 6 जवान हमने शहीद कर दिए हैं। हमने अपने जवानों को हम ये बताएं क्या हम हर बार हमारा ही नुकसान होना है? हमें लड़ाई तरीके से लड़ाएं। हमें जाने के लिए वहाँ पे कोई बुलेट प्रूफ बेड़ी या अदर्स कोई चीज़ नहीं देगी। हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई इक्विपमेंट्स जिसमें हम महफूज होकर अंदर एंट्री कर सकें। आपने ये गुफ्तगू मुलाहिजा की, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाह लतीफ साहब, तजिया कार है और एयरफोर्स के साथ इनका ताल्लुक था। खुर्जदा चटान साहब हमारे दूसरे मेहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। पंजाब में लाहौर में हमारे साथ इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं, वजीर कानून है पंजाब के, और एजाज चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, ये भी लाहौर स्टूडियो से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि आपका ताल्लुक तो एयरफोर्स के साथ रहा है, इस किस्म के ऑपरेशन में मेरा ख्याल है फजाइया की मदद भी जरूरी होती है और इसके अलावा फौज की भी जरूरत होती है। एक गैंग है जिसको पंजाब पुलिस पिछले 18 दिनों से कंट्रोल नहीं कर पा रही और उसमें एलीट फोर्स के लोग जो हैं वो उन्होंने गिरफ्तार किए हुए, यरगमाल बनाए हुए हैं। इस सारी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? चौधरी साहब, ये आज हम क्यों कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ये नहीं मालूम था कि ये कौन लोग हैं? ये आज राना साहब आपकी गुफ्तगू में शामिल हैं, इन्हीं की जुबानी आई एम श्योर कि आपके पास कुछ क्लिप्स वगैरह होंगे जिसके तहत जब भी बात की गई कि भाई आप कराची की तर्ज पर रेंजर्स को लाएं ताकि पंजाब में भी, खासकर साउथ पंजाब का नाम है कि वो गढ़ है दहशतगर्दों का,
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں. یہ چھوٹو ہے, ابھی تو وڈو پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کے جو دہشت گرد ہیں ان تک تو آپ ابھی پہنچے ہی نہیں, تو ابھی تو چھوٹو کو نہیں قابو کر پایا آپ. یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک جو آپ کے رینجرز ہیں ان کی خدمات حاصل کرنے سے رینجرز اس گریزاں کیوں کی؟ رینجرز اس آپریشن میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں, دیکھیں لیکن رینجرز کے باوجود جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. نہیں, یہ بھی ایک غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے. رینجر سپورٹ رول اور ہوتا ہے. کراچی میں بتائیے کہ کراچی کے امن و امان کی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے لیڈ کس نے کیا؟ رینجرز نے کیا نا. رینجرز کو آپ نے اتھارٹی بھی دی اور اناؤنس کیا کہ ہمیں رینجرز کی ضرورت ہے, اور پولیس باقاعدہ موجود ہے. پولیس ایک سپورٹ رول میں جہاں کہیں اسسٹنس چاہیے ہوتا ہے وہ لے لیتی ہے. ایک لیڈنگ رول, ایک سپورٹ رول. اگر آپ نے لیڈنگ رول دے دیا اور آپ کہتے رہے, پہلی بات تو رانا صاحب یہ بھی کہتے رہے کہ جی وہاں کوئی ہائیڈ آؤٹس نہیں ہے, وہاں کوئی نو گو ایریاز نہیں ہے پنجاب میں, پورے پنجاب. جی پنجاب میں کہتے رہے نا, تو ساؤتھ پنجاب کا حصہ ہے. دہشت گردوں کا تو کوئی ہائیڈ آؤٹ نہیں ہے. آپ بتائیے, نہیں ابھی تو ہمیں نہیں پتا, ابھی تو ہم وہاں تک پہنچے ہی نہیں. یہ بتائیے کہ ملیر میں یا کراچی کے جو اور ہائیڈ آؤٹس جہاں رینجرز پہنچے اور نو گو ایریاز کو گو ایریاز میں کنورٹ کیا, اس میں اور یہ جو کچا کا علاقہ ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ آج تک ہم یہ سننے کو تیار نہیں تھے کہ وہاں کوئی نو گو ایریاز ہیں. وہ تو آج آپ نے پولیس کو جو ہی وہاں ڈالا. رانا صاحب کو جواب لینے دیں. رانا صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ ایئر مارشل صاحب کا خیال یہ ہے کہ ایک چھوٹو آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا, تو یہ جو موٹو ہیں پنجاب کے اندر اور ساؤتھ پنجاب کے اندر, اور یہ وہ لوگ جو جن کے اوپر دہشت گردی کے الزامات ہیں, جب اس طرف جائیں گے تو یہ پولیس تو کنٹرول نہیں کر سکے گی ان کو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیلئر ہے پنجاب حکومت کا اور اب فوج کے حوالے کر دینا چاہیے کم از کم ساؤتھ پنجاب کو ضرور؟ دیکھیں ایئر مارشل صاحب, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ریاست کے ساتھ ہیں یا یہ چھوٹو گینگ کے ساتھ ہیں, اور یہ کس موٹو گینگ کے جو ہے وہ ترجمان ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ابھی چھوٹو کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, ابھی موٹو کی طرف جانا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ دیر سے پتا ہوگا, اور جو میرے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, میں یہ بات واضح کر دوں کہ میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کراچی لیڈ آپریشن جو رینجرز کر رہے ہیں اس کی پنجاب میں ضرورت نہیں ہے. کراچی میں رینجر جو ہیں وہ پولیس پاورز کو استعمال کر رہے ہیں. آپ مجھے قائل کر دیں, مجھے بتا دیں کہ یہ جو کچے کا ایریا ہے وہاں پہ کون سی پولیس پاورز اور کس کے خلاف پولیس پاور جو ہے وہ رینجر نے جو ہے وہ استعمال کرنی ہے. وہ 3 میل چوڑائی میں اور کوئی 10 یا 15 میل لمبائی میں ایک ایسا دلدل کا ایریا ہے جس میں ایلیفنٹ گراس ہے, جس میں جنگل ہے, جس میں ٹیلے ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں, اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہے وہ جب جاتی ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ ویزیبل ہوتی ہیں, اور وہ لوگ جب وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ایک ایج ہوتا ہے. پچھلے 8 دنوں کی پولیس ہے رانا صاحب, اس میں 18 دنوں سے لگی ہوئی ہے. 8 دنوں کی پولیس آپ سن لیں نا, یہ مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے نا چوئی صاحب, یہ مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے نا, یہ سن لیں نا بات, ذرا جو حوصلے سے سنیں. چھوٹو گینگ افسوسناک صورتحال ہے. نہیں, یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, یہ اس طرح سے ٹھٹھا اڑانے والی بات بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس پنجاب میں جو بھی آپریشن ہو رہا ہے وہ ضرب عضب کے نام سے ہو رہا ہے, ضرب اہن کے نام سے ہو رہا ہے. اس میں رینجرز موجود ہیں, اس میں بیک اینڈ کے اوپر فوج موجود ہے. فوج اور رینجر جو ہے ریکوزیشنڈ ہے, آن ریکارڈ ہے یہ بات پنجاب میں. معاملہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ فرسٹ جو ٹریک ہے یا وہ ہے وہ پولیس کا ہے, سیکنڈ ٹیئر جو ہے وہ رینجرز کا ہے. آپ سے اگر آپ اجازت دیں تو ایک سیریس سوال پوچھوں سر آپ سے. جی میری بات اگر آپ کوئی فرق نہیں پڑتا, چھوٹو گینگ کو کوئی نہیں فرق پڑتا, میری بات مکمل ہو لینے دیں. نہیں میں تو 2 منٹ میں بات مکمل کر لوں گا, آپ ذرا بات سن لیں. بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی یہ 18 دن سے جناب یہ کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں پچھلے 10 دن سے جو ہے وہ رینجرز شامل ہیں اور اس پورے علاقے کو کارڈن آف کیا گیا ہے. اس کے بعد 1 دن پہلے جو پچھلی رات ہے اس رات جو ہے وہ ایکسیس 3 طرف سے کی گئی ہے. 2 طرف سے جو ٹیمیں گئی ہیں, جو پارٹیز گئی ہیں وہ کامیاب رہی ہیں, انہوں نے اپنا بیس بنایا ہے.
ایک جگہ پہ جو ہے وہ انکاؤنٹر ہوا ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ ٹریک وہ یعنی وہاں پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے اور ان کے لوگ بھی مرے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہے ایلیٹ کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ان لوگوں نے وہاں پہ فائٹ کی ہے. اس طرح سے مذاق اڑا دینا کہ جی وہ چھوٹو گینگ موٹو گینگ بن گیا ہے, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اجازت چودھری صاحب سے سوال کر لوں. ظاہر ہے آپ سے سوال کرنا تو گستاخی ہوگی اس وقت. نقصان جو اگر آپ اجازت دیں تو اجازت صاحب سے سوال کر لوں. ہوئے ہیں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں بھی ہوئے ہیں. آپریشنز میں ہو جاتا ہے ایسے کہ بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کو قربانی دینا پڑتی ہے. اور اجازت یہ فرمائیے گا کہ رانا صاحب کا آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ پنجاب میں کوئی ہائیڈ آؤٹس نہیں ہے, رینجرز کی ضرورت نہیں ہے, فوج کی ضرورت نہیں ہے, 18 دن کے آپریشن کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں. میری بات کو اپنی بات میں شامل نہ کریں, اپنی بات میرے منہ میں نہ ڈالیں. اصل میں دیکھیے جس طرح آپ رانا صاحب بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں, پی ایم ایل این کا پچھلے کچھ عرصے سے یہی پورے لیڈرشپ اقتدار کا مسئلہ یہی ہے کہ بات نہیں سنتا ہوتا کبھی, اور یہ اس کو تکلیف بہت ہوتی ہے اقتدار کو. اقتدار بات سنتا ہے لیکن جس قسم دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ گفتگو درست نہیں ہے. دوسرے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, بات نہ کریں. دوسرے لوگوں کے بات کرتے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے. یہ اقتدار کا نشہ جنہیں اتنا چڑھا ہوا ہو ان کو اپنا پہلے ٹیسٹ کرانا چاہیے. اور رانا صاحب کے بارے میں مشہور میرا خیال ہے رانا صاحب آپ کا اور میرا کرائے, پہلے آپ کا اور میرا. دیکھیں رانا صاحب یہ بالکل آپ سنجیدگی سے لیں اس بات کو, آپ میرا اور اپنا ٹیسٹ کرا لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ پہلے میرا تو اپنے ساتھ کرا لو نا, آپ کا بھی ہونا چاہیے, میرا بھی ہونا چاہیے. میرا اور آپ کا تو ہو جائے نا, اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا دیکھے گی. اس کا بھی ہونا چاہیے, اس کا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, پہلے آپ کا تو ہو جائے, پھر اس کے بعد اگلی بات بھی کریں. ہم دونوں کا بھی ہو جائے, اس کا بھی ہو جائے. آپ پتہ لگ جائے گا, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے بارے میں پتہ لگ جائے گا. بالکل پتہ لگ جائے گا, بیک ہے تو پتہ لگ جائے گا. اقتدار کا بھی نشہ ہے اور آپ کو دوسرا نشہ بھی ہے. آج اپوزیشن میں نے کہا کہ اگر میرا سیمپل جو ہے اس میں سے کوئی نکلے تو میرے اوپر پابندی لگا دیں. مدہوش رہتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب, آپ کے بارے میں چلو اکثر مدہوش رہتا ہوں تو ٹیسٹ میں آ جائے. میں تو تیار ہوں, میرا بھی کرائیں اپنا بھی کرائیں, اللہ کے فضل و کرم سے پتہ لگ جائے گا. اس کا بھی کروا لیں, جس کا بھی کروانا ہے. میں کہتا ہوں آپ کو تو بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے, بات تو سن لیں. یعنی اتنے ناکام سیدھی بات کریں نا, میں کہتا ہوں پہلے آپ کی ناکامی بات آپ چھوٹو گینگ میں کہاں سے لے آپ نے شروع کیا نا, آپ نے شروع کیا تو جواب لے لیں. میں نے نہیں شروع کی, تو آپ کی میں تو چھوٹو گینگ کی بات کر رہا ہوں. چودھری صاحب آپ نے 2 منٹ کا کہا تھا نا, اب آپ 1 منٹ اگر خاموشی اختیار کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اجازت صاحب کو بات مکمل کرنے دیں. جی اجازت صاحب بات فرمائیے. اجازت صاحب آپ ایشو پر رہیں. میں ایشو پہ رہوں گا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ پوری پنجاب جو ہے نا یہ پولیس سٹیٹ ہے. پہلی بات پورے پنجاب کے اندر ہی, وہاں پر راجن پور رجحان میں ہی چھوٹو گینگ نہیں ہے, جگہ جگہ چھوٹو گینگ ہیں. یہاں لاہور کے قریب ایک تھانہ ہے مصطفیٰ آباد, وہاں پر 4 روز پہلے ڈکیتی ہوئی اور وہاں پر وہ یعنی کام ہوا کہ ہر چیز لوٹ کے لے گئے, بندے بھی باندھ کے لے گئے. اس قدر مشکل ایف آئی آر درج ہوئی ہے. الامان الحفیظ یہ رجحان کی بات کرتے ہیں. میں چوہدری صاحب صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے جو کچھ آپ نے بتایا ہے. اور رانا صاحب کا رویہ جس دن یہاں پر لاہور میں دھماکہ ہوا تھا بالکل آج کی طرح کا تھا. کہتے تھے لاہور محفوظ ہے. اسی طرح وہاں 7 اہلکار شہید ہو گئے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے. 3 سال ہو گئے ہیں, سارا پاکستان انہیں متوجہ کر رہا ہے کہ یہاں سے اغوا ہوتے ہیں, تاوان لیے جاتا ہے, قتل و غارت گری ہوتی ہے. آپ کی پولیس وہاں پر جا کر ان کے سامنے ہزیمت کا سامنا قائم کرنا پڑتا ہے. یہ صرف اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا تکبر ہے ان کے دل اور دماغ کے اندر, کیا خناس ہے کہ یہ صرف اپنی انا کی خاطر وہاں پر پولیس کے علاوہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ 2 پولیس اہلکاروں کا سنایا تھا پروگرام کے شروع کے حصے میں, ان کے چہرے ہم نے بلر اس لیے کر لیے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جان سے تو جا رہے ہیں, نوکری سے بھی جائیں گے اگر ہمیں شناخت کر لیا گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ 3 دن سے ہمیں کھانا نہیں ملا, وہاں پہ ہمیں جو آلات چاہیے تھے وہ نہیں ملے, ہمیں گن شپ کی سپورٹ چاہیے تھی ہمیں وہ نہیں ملی, اور صرف ہمیں یہاں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. تو جب آپ پولیس کو سپورٹ نہیں کریں گے پیچھے سے تو اس کے بعد اس قسم کی پرابلم تو ہوگا سر. اس آپریشن کو ناکام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. یہ
اور آپ کو آپ کا خیال یہ ہے کہ 18 دن سے جو ہے وہ ہم لڑ رہے ہیں اور آپ کی پولیس بھی لڑ رہی ہے وہاں پہ دشمنی ہے سر وہ چودھری اعجاز صاحب کو جو ہے 18 دن ہو گئے ہیں PMLN سے آپ دشمنی ہے نے کیا شہیدوں کی لاشیں نہیں اٹھائی وہاں پہ سر پولیس اہلکاروں کی لاشیں نہیں اٹھائی اس حد تک بیان نہ کریں آپ لوگ ان کے پاس حال نہیں ہے یہ ہم لوگوں کا کمال ہے سر PMLN سے کوئی دشمنی نہیں ہے رانا صاحب آپ کو اپنے دوست قاتل کہتے ہیں آپ کو اپنے دوست کہتے ہیں وزیر لا قانون ہے میں نہیں کہتا آپ کے دوست کہتے ہیں آپ کے اوپر بھی بڑا کچھ کہتے رہے ہیں آپ وہاں پہ جا کے یہ فرمائیے گا کہ کراچی میں رینجرز آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سے پہلے رینجرز کے آنے سے پہلے کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور اس کے علاوہ کراچی کے اندر بے شمار ایسے علاقے تھے کہ ایسے ہائیڈ آؤٹس تھے جہاں پہ پولیس داخل ہی نہیں ہو سکتی تھی رینجرز آئے انہوں نے کلین کر دیا اگر اس قسم کا آپریشن پاکستان کے دوسرے حصوں میں جہاں وہ کر لیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں مجھے آپ انشاءاللہ ماڈل ٹاؤن میں بھی پکڑیں گے سے نہیں کہہ رہا ہوں سر ایک منٹ رکیے گا کیس بھی ریمانڈ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ لوگ جو ہے انشاءاللہ آپ لوگ اپنے گھر پہ پکڑے جائیں گے آپ اقتدار سے ہٹیں گے نا رانا صاحب تب آپ کا پتہ چلے گا ہم تو اقتدار میں ہیں نہیں ہم نے آپ کے پاس کوئی قوت ہے آپ کو 15 سال گزارے ہیں میں بھی ہم نے ساری زندگی گزاری ہے ہم نے ساری زندگی گزاری ہے لیکن آپ کی طرح کا تکبر ہمارے اندر کبھی بھی نہیں آیا بات کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے حوصلے سے بات سنیں آپ حکومت میں ہیں حوصلے سے آگے دھرنے دیتے رہے ہیں پھر آپ کیا ہوا میں کہتا ہوں حوصلے سے سنیں لوگوں کو دبا کر انہیں بدماشی کے ساتھ بٹھا کر آپ یہ کرتے ہیں یہ کام آپ کرتے ہیں حکومت میں بیٹھ کے بلیک میلنگ کرتے ہیں انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے غریب لوگ ہوں گے آپ کے گریبان میں ان کا ہاتھ ہوگا دیکھ لیں گے آپ جھوٹے الزامات دیکھ لیں گے آپ اور یار شیر علی صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں رانا صاحب اجاز صاحب خدا کا واسطہ آپ ذرا ایک منٹ خاموش رہیے گا مجھے پروگرام تو آگے چلان دے چٹان صاحب کی بات کریں میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں سر ایک منٹ سر دونوں چپ رہیے گا 2 منٹ آپ ذرا خاموشی اختیار کر لیں آپ کی بڑی مہربانی ہے جی چٹان صاحب فرمائیے دیکھیے جی میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ میں اس بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا حکومت ہے اور یا سندھ میں ہمارا حکومت ہے KPK میں آپریشن ہو رہا ہے اور وہاں پہ نیشنل الیکشن پلان پہ عمل ہو رہا ہے یا بلوچستان میں ہو رہا ہے پنجاب بھی ہمارا بھائی ہے ہمارا ملک ہے جس طرح ہم KPK کو چاہتے ہیں اس طرح ہم پنجاب کو چاہتے ہیں ہم کافی عرصے سے ہم نہیں ساری دنیا چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے حالات درست نہیں ہے جو اسٹیشن کمانڈر ہے وہ ایئر مارشل صاحب بتا سکتے ہیں کہ ایک اسٹیشن کمانڈر کا رپورٹ کتنا اہم ہوتا ہے اسٹیشن کمانڈروں کا رپورٹ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ یہ دہشت گردی اس ملک سے ختم نہیں کر سکتے جب تک پنجاب میں آپریشن نہیں ہوگا لیکن جب بھی کسی نے آپریشن کی بات کی ہے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پنجاب پولیس نہیں کر سکتے پنجاب پولیس سے لوگوں کا نفرت ہے کیونکہ انہوں نے پولیس کا کردار ادا نہیں کیا ہے ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کے MNAs نے ان کے MPAs نے ان کے حکومت نے ان کے وزراء نے اپنے مخالفین کے خلاف یہ استعمال کیا اور جس فورس کے ساتھ مجھے پتہ ہے ہمارے علاقوں میں آپریشن ہوئی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ عوام کا تعاون حاصل نہیں ہے چاہے آپ جتنا مضبوط فورس ہو چاہے آپ کے پاس جس طرح کا اسلحہ ہو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے پنجاب پولیس کا جو کردار رہا ہے وہ عوام ان سے نفرت کرتے ہیں فوج کو اختیارات دینا چاہیے رینجر کو اختیارات دینا چاہیے اور اس طرح کے اختیارات دینا چاہیے جس طرح کے اختیارات کراچی میں اس کو ملے کراچی ایک شہر ہے اس میں چٹان سے دیکھیے کراچی ایک شہر ہے پنجاب ایک صوبہ ہے باجوڑ تو ایک شہر نہیں ہے صوبے کو نہیں دے سکتے باجوڑ تو ایک شہر نہیں ہے وزیرستان تو شہر نہیں ہے سوات تو پورا شہر نہیں ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا شہر ضرور ہے تو اگر وہاں پہ آپریشن ہو سکتے ہمارے فورسز آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے رینجر شہر کے باہر آپریشن نہیں کر سکتے یہ آپریشن کو کامیابی سے تو دعوے کرتے تھے رانا ثناء اللہ صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ بہت سینئر بندہ ہے لیکن لاکھ بار انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے جو فورسز ہے ہم نے پتہ نہیں کس طرح کا ٹریننگ دیا ہے اور ہم نے ایسا فورسز بنایا ہے اور یہاں پہ رینجر کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ فورسز آج ہم نے دیکھ لیا کہ گرفتاری کرنے گئے تھے اور وہاں پہ گرفتاری دے کے آئے تو اگر آپ کے ایک ڈاکو کے خلاف نہیں لڑ سکتے تو جس طرح کے ایئر مارشل صاحب نے جس طرح پہ اشارہ کیا کہ یہ تو چوٹو ہے وہ جو بڑے ہیں اس کا تو ہمیں پتہ ہے وہ تو جنازے بھی نہیں چھوڑتے ہماری پولیس جو ان کے خلاف لڑے تھے وہ شہید ہوتے تھے اس کے جنازوں میں بھی آ کے خودکش دھماکے کرتے تھے تو اگر ان لوگوں کے خلاف آپریشن شروع ہوا اور آپ نے رینجر کو بھی اختیارات نہیں دیا ہے آپ نے فوج کو بھی اختیارات نہیں دیا ہے
تو کیا ہوگا وہاں کے پنجاب کے عوام کا؟ ہم اس وجہ سے نہیں کہ بغض میں جاوید صاحب ہم نہیں کہہ رہے، ہم پنجاب کے عوام کے پیار میں کہہ رہے ہیں کہ وہ یرغمال ہو چکے، جس طرح کے پانا کے عوام یرغمال ہو چکے۔ لیکن رانا صاحب ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں سر، کہ اگر چھوٹو کے خلاف جو ایک آپریشن لانچ کیا، اگر اتنا ہی امپورٹنٹ ہے یہ آپریشن، تو چیف منسٹر صاحب سر وہ لاہور چھوڑ کے یہاں پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے اسلام آباد تشریف لے آتے ہیں، کہ جبکہ ان کو اپنی فورس کے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے، وہاں سیریس لینا چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن بنانا تو ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے وفاقی وزراء کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو سیٹل کرنا شروع کر دیں۔ تو سر اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا، چٹان صاحب کا ایک نکتہ تھا، انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس کی جو صورتحال ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں اس پولیس سے، لہذا اس کو سپورٹ نہیں ملتی، جب سپورٹ نہیں ملتی تو اس کے بعد اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا نقطہ نظر جو ہے یہ انتہائی بے بنیاد اور غلط ہے۔ اگر آپ پولیس کی جو سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کچے کے علاقے میں جو وہاں پہ آپریشن ہے وہ وہاں پہ کی کوئی مقامی آبادی کی سپورٹ یا بغیر سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ وہاں پہ کوئی اس قسم کا ایشو نہیں تھا۔ دو باتیں ہوئی ہیں، ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ میاں صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ ان کو کہاں پہ ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کہاں پہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس آپریشن کو وہ کس طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جو دو باتیں ہوئیں یہاں پہ جی، رینجرز کو کہا جائے یا فوج کو کہا جائے کہ جی وہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ پنجاب میں آپریشن کریں۔ چودھری صاحب میں یہ بات بڑے واضح انداز میں پہلے بھی کر چکا، اب بھی کر رہا ہوں کہ رینجرز اور فوج پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں، اور آپریشن مسلسل جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس کی خبریں جو ہیں وہ آئی ایس پی آر سے بھی اور باقی جگہوں سے بھی، اور اس کے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں، یہ بالکل یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کے کچے میں آپریشن چل رہا ہے آپ کا چھوٹو گینگ کا، اس میں فوج کی مدد لینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ کیونکہ خبر چل رہی تھی کہ آپ نے فوج سے مدد مانگ لی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جوائنٹ آپریشن ہے، اس میں جو موقع کے اوپر جو کمانڈنگ اپنا جو لوگ کمانڈ کر رہے ہیں اس میں پولیس کے لوگ ہیں، رینجرز کے لوگ ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ فرسٹ ایئر کون سا ہوگا، سیکنڈ کون سا ہوگا، تھرڈ کون سا ہوگا، کون سا ہتھیار استعمال ہوگا، کس طرف سے کون سی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہوگی۔ لیکن آپ اس بات کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش جو ہے نا، اس کو میرا خیال ہے کہ اب ختم ہو جانا چاہیے کہ پنجاب کے آپریشن جو دہشت گردی کے خلاف ہے اس میں رینجر شامل نہیں ہے، اس میں فوج شامل نہیں ہے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ اور جہاں تک اکا دکا واقعات، یہ بھی میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، اگر آپ سن لیں مہربانی کر کے، کیا اگر یعنی 1.5 سال کے آپریشن میں رینجرز نے کراچی میں امن بحال کیا اور سانحہ صفورہ ہو گیا تو کیا اٹ مینز کہ کچھ نہیں کیا تھا اور بالکل رینجرز کا سارا کام جو ہے وہ ضائع ہو گیا؟ کیا کے پی کے میں پولیس نے، رینجرز نے، فوج نے جو کام کیا جو اس کے بعد اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مشترکہ آپریشن ہو رہا ہے، تو کیا آج جو آپریشن ہو رہا تھا، جو آپ کے پنجاب پولیس کی 27 لوگ گرفتار ہوئی، 6 لوگ شہید ہو گئے، اس میں کیا رینجر کا بھی کوئی بندہ شہید ہوا ہے یا رینجر کا بھی کوئی بندہ گرفتار ہوا ہے؟ اگر مشترکہ آپریشن ہو رہا تھا تو پھر تو ان کے لوگ بھی شہید ہونا چاہیے۔ لوگوں کو جن کے خلاف آپ آپریشن کی بات کریں ان کو سپورٹ کرنے والی بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ بتا دیجئے سر کیا رویہ ہونا چاہیے؟ مناسب رویہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپریشن ہو رہے ہیں اور ادھر چیف منسٹر آ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اور یہاں پہ وفاقی کابینہ کا جو میٹنگ ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ چیف منسٹر ہے پنجاب کا، یا تو چاروں صوبوں کا بلا لے یہاں پہ اور اس کو بٹھا لے کہ کس طرح کا کمیشن بنانا ہے، یا چیف منسٹر پنجاب میں جا کے اپنے آپریشن کو لیڈ کرے۔ اس آپریشن کو لیڈ کرنے کے لیے انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے وہ پچھلے 4 دن سے وہاں پہ موجود ہے۔ اس آپریشن کو انسپیکٹر جنرل کی نہیں کر رہے ہم، آپ
آپ جو ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ پولیس کر رہی ہے، ٹھیک کر رہی ہے. یہ آپ اپنا ثابت کرنا چاہتے ہیں جو آپ عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہمیں نہ فوج کی نہ رینجرز کی ضرورت ہے. خدا کے لیے ان پولیس والوں کو آگے رکھ کے، وہ پولیس والوں میں آج یہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس میں آپ کا قصور ہے. ہم نے پولیس کو اس لیول پہ لے کے نہیں گئے، ہم صرف باتوں کے ماہر ہیں کہ پولیس لڑے گی، اور آپ نے کہہ دیا جی سی ٹی ڈی پولیس یہ نام لگا کے. کیا وہ آپریشن پولیس اگر نہیں کر سکتی تو رینجرز آپ ہی کے ہیں نا؟ جب رینجرز کا نام آتا ہے، فوج کا نام آتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی، کیونکہ آپ رینجرز کو اس گمشدہ علاقے میں جہاں کوئی کنیکشنز ہیں آپ جیسے لوگوں کے، آپ وہاں ان کو جانے نہیں دینا چاہتے. یہ پوری قوم جانتی ہے. کیوں نہیں آپ ان کو ساؤتھ پنجاب میں جانے دیتے؟ آپ بتائیے، آپ کو نقصان ہے اس کا؟ اگر رینجر ساؤتھ پنجاب میں جائیں گے تو وہ اس قوم کے لوگوں کو بچانے جائیں گے. ایئر مارشل صاحب مجھے پتا ہے ایجنڈا بناتے رہے اس کو، آپ کا کام ہے ایجنڈا بنانا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ موٹو کے ساتھ ہیں، اور چھوٹو موٹو کے ساتھ آپ ہیں. یہ ساری قوم جانتی ہے آپ کے کنیکشن کن سے ہیں. جنگ میں قلعدم جماعتوں کے ساتھ آپ کے کیا کنیکشن ہیں؟ آپ یہاں بیٹھ کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور آپ کو اپنے الفاظ جو ہیں وہ واپس لینے چاہیے. اعتراض ہے آپ اس پولیس کو استعمال کرتے رہے ماڈل ٹاؤن میں لوگ مارنے کے لیے. اس پولیس کو اس قابل نہیں بننے دیا آپ نے. آج فرسٹ ٹائم وہ چوروں کے ساتھ ڈاکٹروں کے ساتھ پچ ہوئی، اس کا حشر آپ نے دیکھ لیا. یہ طاہر القادری کا ایجنڈا ہے. پھیلائے کی بات نہیں، حقیقت کی باتیں ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی. ایک ایک بات حقائق سے مبنی ہے. آپ نے رینجرز کو ساؤتھ پنجاب میں کیوں نہیں جانے دیا؟ آپ نے ان کا ڈیڈیکیٹڈ آپریشن کیوں نہیں ہونے دیا؟ یہ کومبنگ آپریشن وہاں کن کن کو چھپایا ہوا ہے؟ کس نے چھپایا ہوا ہے؟ وہاں جانے دیں، ہماری فوج ہے، ہمارے رینجرز ہیں. آپ پولیس کو لقمہ اجل بنا رہے ہیں. وہ بیچارے غریب لوگ، نہ ان کے پاس ویپنز ہیں نہ ان کی ٹریننگ ہے، اور آپ نے اناف کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. وہ مرتے رہیں، وہ شہید ہوتے رہیں. آپ کہیں گے نہیں جی سی ٹی ڈی سپورٹ کر سکتی ہے، وہ پولیس یہ کام نہیں کر سکتی. یہ بندہ اس کا ممبر ہے. یہ انداز رکیے گا اعجاز صاحب کے وزیر ہیں. اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا سر اعجاز صاحب سے سوال کرنے دے رانا صاحب مجھے. اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا پنجاب حکومت کی یہ انسیکیورٹی ہے کہ یہ رینجرز کو نہیں آنے دینا چاہتے یا فوج کو نہیں آنا دینا چاہتے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اگر آ گئے تو شاید ان کے لیے پرابلم پیدا ہو جائیں گے، جبکہ پاکستان کو بچانا یہ اس وقت زیادہ ضروری ہے. چوہدری صاحب میں پہلی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، انہوں نے پوری پنجاب پولیس کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، اور تھانے کے نیچے نیچے انہوں نے اپنے احکامات کی پیروی کروانے کے لیے پولیس کو رکھا ہوا ہے. آپ یقین مانیں کہ عام آدمی تو پولیس کا تھانہ جاتے ہوئے ڈرتا ہے. اخوند صاحب جو چٹان صاحب کہہ رہے تھے نا، بالکل درست کہہ رہے تھے. انہوں نے اپنے گھر کی باندھی پولیس کو بنایا ہوا ہے. اپنے ارد گرد حفاظتی حصار کھڑا کرنا، یہ انہوں نے ان سے کام لیا ہوا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاک فوج سے کس طرح یہ الرجی ہیں. نام پاک فوج کا آتا ہے، یہ بدک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پچھلا جو میں لاہور کے واقعے کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ فوج نے آپریشن کیا، ان کی مصیبت پڑ گئی، ان کے چہرے دیکھنے والے تھے. اور اگر ان سے کوئی کہے کہ آپ نے ماڈل ٹاؤن میں یہاں پر 14 قتل کیے تھے اور آج تک ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ سازش ہو گئی ہے، یہ طاہر القادری کے ساتھ مل گئے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی حکومت کا رویہ ایسا ہونا چاہیے. سر ایشو پہ آئیے، اعجاز صاحب ایشو پہ آ رہا ہوں. سر ایشو پہ رہیں، ایشو پہ آ رہا ہوں میں. پنجاب میں سر کرنا کیا چاہیے؟ ظاہر ہے پولیس ہے، پولیس کا آپریشن ہے، پولیس کو ہی لگائیں گے. فوج کو ابھی انہوں نے بلوایا نہیں، فوج آئے گی تو آپریشن کر لے گی. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ بالکل موقع ہے، یا پولیس کے بس کا روک نہیں ہے. آپ دیکھیں گے موقع آ گیا ہے کہ یہاں پر فوج اور رینجرز کو انہیں ریکویسٹ کرنی چاہیے، طلب کرنا چاہیے، اور یہ سارے ہائیڈ آؤٹس جو ہیں ایسے سارے ختم کرنے چاہیے. اور دوسری بات، یہاں پر وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی 10-20 منسٹریز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مرکز کے معاملات بھی انہیں چلانے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا، انہوں نے کہا یہ ہے کہ وزارت داخلہ پنجاب مجھے غلط معلومات دیتی رہی ہے. وہ ان کے اوپر برہم ہیں اور برس پڑے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ خود انہیں اپنی ترجیحات ہوم کا منسٹر بھی تو خود ہے نا، چیف منسٹر خود ہوم منسٹر ہے سر، یہاں پہ پنجاب میں تو ہوم منسٹر کوئی نہیں ہے، رانا صاحب کو بنا دے ہوم منسٹر تاکہ کوئی منسٹری تو ہو نا، رانا صاحب وہ جواب دے تو ہو، دیکھو چیف منسٹر کے پاس ہوگی، اور چیف منسٹر صاحب نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے آپس میں آپ گفتگو کرتے رہیں گے یا کسی اور سے حالات تو پھر کوئی خراب بات ہو پوچھیں گے؟ پہلے ہی میرا خیال ہے کہ یہ آپ اور چوری صاحب آپس میں گفتگو کرتے رہیں گے، رانا ثناء اللہ تو صاحب آپ کی بات ختم ہوگی تو کسی اور کو بھی موقع دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ ہی کو تو موقع، یہ چوری صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ ان کی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ پروگرام رانا صاحب مجھے بریک لے لینے دیں، سر آپ کی طرف آ جاتے ہیں، رانا صاحب آپ کی طرف آئیں گے، پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ رانا صاحب، پنجاب پولیس اور بلکہ پورے پاکستان کی پولیس اس وقت ڈیمورلائزڈ ہے، وہ محسوس یہ کرتی ہے کہ ہمارے لیے آج سیاہ ترین دن ہے، ہمارے جوان وہاں پہ مر رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سر وہ جو لوگ پولیس کے وہاں مر گئے ہیں، کون ذمہ دار ہے سر ان کا؟ آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس کا؟ دیکھیں اپنا چوری صاحب، میں نے پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود آپ اس بات پہ اوپر تلے ہوئے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ مرے نہیں ہیں، وہ لوگ شہید ہیں، اور فورسز جو ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز، وہ پولیس ہو، وہ عسکری فورس ہو، اس میں جو لوگ اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے قربانی پیش کرتے ہیں، وہ قربانی جو ہے وہ ڈی مورلائز نہیں ہوتی۔ اس کے ڈی مورلائزیشن کا جو ہے وہ لفظ آپ اگر نہ استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ایک مناسب بات ہوگی۔ باقی ٹھیک ہے، آپ نے جس بات کو جس طرح سے جذبے میں آپ یہ سمجھتے ہیں، پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم بھرپور جذبوں میں ہیں، میں آپ کی جی اللہ کے فضل سے بالکل ڈی مورلائز نہیں ہوئی، اور آپ پورا لشکر ہوتا ہے 48 گھنٹوں میں دیکھیں گے جب 27 لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ بھی فورس کے، وہ بھی ٹرین لوگ، اسلحے سمیت، تو اس کا حوصلہ گرے گا نہیں، باقیوں کا تو کیا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے۔ اور ایک بات ایک دو پکڑے جاتے تو، اور آپ نے کتنے پکڑے؟ آپ نے آپریشن کر کے کہا جی آپریشن کر کے آپ نے اس کے کتنے بندے پکڑے؟ اور یہ ایئر مارشل صاحب جو ہے یہ ساری زندگی ایئر فورس میں رہے ہیں، اور وہاں پہ پتہ نہیں یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ اس قسم کی گفتگو انہوں نے کی ہے کہ جی فوج اور رینجرز کو اس لیے نہیں اس علاقے میں جانے دیا جاتا کہ اس علاقے میں جو ان کے کنیکشن، یعنی ہماری طرف سے ہمارے لوگوں کے جو کنیکشن ہے، ان کا فوج کو پتہ چل جائے گا۔ آپ چوری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی عسکری انٹیلیجنس ایجنسیز، کیا وہ اتنی ہی جو ہے وہ ویک ہیں کہ ان کو آج یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کے کہاں پہ کنیکشن ہے؟ ان کو آج بھی پتہ ہے کہ ایئر مارشل صاحب کے کنیکشن کہاں پہ ہیں اور ہمارے اگر انہوں نے کسی کے خلاف کرنی ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو ان کو جانے دینا جی کرنا جو ہے، تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ نہیں، ہم کیا پھر کہیں؟ کون روک سکتا ہے؟ آپ نے اس پولیس سے نہتے لوگ ماڈل ٹاؤن میں مروائے، ہم کیا کہیں؟ یہ آپ بتائیں نا، ہم کیا کہیں؟ پولیس کو جس کام کے لیے ٹرین ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوئی، جو ٹرین ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوئی، اور آپ یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ وی آئی پیز اور وی وی آئی پیز ہیں، وہ پولیس سے لیتے رہے ہیں مدد۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آئیں، آگے ہمارے خلاف جو ہے وہ آپ کیس پیش کریں۔ یہ حقیقتیں ہیں، پولیس نے لوگوں کو مارا، یہ حقیقت ہے، نہتے لوگوں کو مارا، یہ حقیقت ہے۔ آج پولیس کا مقابلہ جو چھوٹو اور گہن کے ساتھ ہوا، وہ جو مجرم ہیں ان کے سامنے، اور یہ پولیس کی، ہم پولیس کو لک ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں، یہ پولیس کو آپ نے اس قابل نہیں بننے دیا۔ پولیس اس قابل ہوتی، آج وہ مقابلہ کرتی، ہم بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ پولیس اس قابل ہے، اور پولیس اس قابل ہے تو فوج آ رہی ہے، وہ دکھا دے، وہ تو نہیں دکھا سکی 14 دن سے، 27 لوگ کمال ہیں۔ رانا صاحب کتنے اور لوگوں کو شہید کرنے کے بعد، کتنے لوگوں کو اپنا شہید کروانا ہے؟ ثابت کریں، اب یہ نا کے مسئلے ختم کریں، یہ پولیس نہیں کر سکے، یہ ثابت ہو گیا۔ کوئی ریٹائرڈ ایئر مارشل کے متحد تو فوج نہیں ہے نا۔ جی میں نہیں کہہ رہا میرے متحد ہے، آپ کو دکھ ہو رہا ہے میری ریٹائرڈ ایئر مارشلی کا، ایئر مارشل کو چھوڑیں، میں ایئر مارشل کے طور پہ نہیں، میں پاکستانی کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ یار آپ جیسے لوگ وہاں پہ فوج نے کرنا ہے، اور اب یہاں پہ یہ تصور دے رہے ہیں، آپ جیسوں کو ہونا چاہیے تھا، اس قدر جھوٹ بول رہے ہیں، وہ 20 قتل ہیں آپ کے نام پر، آپ کی پارٹی کے آدمی نے کہا ہوا ہے، آپ اس ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں آ کر، میں یہ کہتا ہوں، میری پارٹی میں بھی تو تمہارے جیسے لوگ ہیں نا، آپ کو تو تکلیف ہوتی ہے، تمہارے جیسے لوگ ہر جگہ پہ ہیں، میری پارٹی میں بھی تمہارے جیسے لوگ ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے جو تمہارا حال ہے، جس طرح سے تم 2 گھنٹے رات آگے ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، اس طرح کے آدمی میری پارٹی میں بھی ہے۔
آپ کی طرح نہیں 4 پولیس کے پکڑ کے 4 بندے اور مروا دو. چھوڑو، آپ ہم نے لوگوں نے جو خدمتیں خدمت کی ہے آپ یہ کا خدمت سرٹیفکیٹ کی نہیں آپ چاہیے نے مجھے کہ آپ اس وقت جو ہے کی ہے وہ لا آپ کا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آپ خلاف آپ محاذ بنا کے بیٹھے جو ہیں. خدمت کی ہے آپ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کے خلاف آپ جو ہے یہ اپنا ذاتی ایجنڈا لے کے بیٹھے ہیں. لوگوں کو اس طرح آپ کی مہربانی اجازت یہ فرمائیے گا مجھے سوال تو کرنے دینا سر. سر مجھے سوال تو کر لینے دیں آپ. سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے پورے ملک کے لیے اور جہاں پہ بھی پرابلم ہو اس کو ختم کرنا چاہیے. آپ ایک جوائنٹ فورس بنا لیں, پولیس کو شامل کر لیں, رینجرز کو شامل کر لیں, اس میں فوج کو شامل کر لیں, لیکن ایک جوائنٹ فورس ہونی چاہیے جو پاکستان میں ہر جگہ پہ آپریشن کریں جہاں پہ بھی پرابلم ہے. چوہدری صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں رانا ثناء اللہ کو اپنی انا اور ضد چھوڑ دیں اور یہ جو ایسے علاقے ہیں وہاں آپ ریکویسٹ کر کے طلب کر کے رینجرز کو اور فوج کو اپنے پولیس کو شہید نہ کروائیں. میری اطلاع کے مطابق ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنیں تک ہیں, اتنا بھاری اسلحہ ان کے پاس ہے اور برسا برس سے یہ گینگ جو ہے نا پنجاب پولیس سے قابو نہیں آ رہا. رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی ضد نہیں چھوڑنی. میرا خیال ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ان کا صبر اور ضبط اور حوصلہ ہوتا ہے, وہ بات سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. رانا صاحب کی طرح بیہیو نہیں کرتے. میں اس لیے کہتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں, پاک فوج سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان کے منہ نہ لگیں اور اپنا آپریشن جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہے اس کو جاری رکھیں اور اس کے اوپر بھی اپنا ایکشن لیں. نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج خود فیصلہ کرے. سر یہ سول گورنمنٹ نے کرنا ہے, سول گورنمنٹ کا حق بھی ہے اور اس کا فرض بھی ہے کہ یہ ایپیکس کمیٹی کے اندر فوج بیٹھتی ہے اور فوج بیٹھتی ہے, یہ کرنے نہیں دیتے اور انہوں نے نہیں اس کو کرنے دیا. اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا کے رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سخت زیادتی ہے. یہ لگے ہوئے ہیں اپنی پاناما لیوز کے جو کرتوت ہیں ان کو چھپانے کے لیے. انہیں قوم سے اور ملک سے اور پنجاب سے کوئی رتی برابر ہمدردی نہیں ہے. وہ جو ہے وہ یہ ان لوگوں کو جن کے آپ نے انٹرویو سنائے ہیں یہ ان کو اپنی فورس کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. وہ بیچارے جو بھوکے مار رہے ہیں, کیا وہ جو بھوکے مار رہے ہیں یہ انہیں اپنے فورس کا حصہ نہیں سمجھتے. قیادت کے جو تاثرات ہیں وہ آپ کی فوج, آپ سے رانا صاحب آپ کی فوج سے کیا دشمنی ہے؟ آپ صرف یہ بتا دیں, آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی فوج سے کیا دشمنی ہے؟ آپ نے چاروں مہمانوں کی گفتگو سنی. میرا خیال یہ ہے کہ فوری طور پہ فیصلہ ہونا چاہیے. اگر ہم ایک گینگ کو ختم نہیں کر سکتے تو پورے پاکستان میں جو دہشت گردی اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.